हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतानी जो इंसान पर हमले होते हैं और जिन्नात इंसान को गुमराह भी करते हैं और बीमारियों के अंदर मुब्तला भी करते हैं, तो उनसे बचने के लिए कुरान पाक की एक मजबूत तरीन आयत करीमा है। अगर आप इस आयत करीमा को कसरत के साथ पढ़ेंगे तो आप पे शैतान का हमला भी नहीं होगा जो वसवसे आते हैं, गुमराही की तरफ लेके जाता है, और साथ जो जिस्म के अंदर दाखिल होकर वो अमराज पैदा करता है, और वो बीमारियां इंसान को बिल्कुल जो है नकाहत की तरफ और बिल्कुल जो है इंसान को मफलूजी की तरफ ले जाती हैं, फालिज भी हो जाता है। और ये चूँकि जिनाती चीज़ें अक्सर ब्लड में दाखिल होती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं और इंसान को दिमाग की बीमारियां और खून के अंदर क्लॉट्स, रसोलियाँ बन जाना, इनकी बीमारियां पैदा होती हैं और हार्ट अटैक का भी बड़ा सबब एक बनता है। यह आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जो नाजिल फरमाई है, तो शैतान की जिन्नात की हकीकत भी बता दी कि जिन्नात के हकीकत यह है कि उसको इंसान ताकतवर ना समझे। आप जब किसी चीज़ को ताकतवर समझते हैं तो फिर आप उससे डर भी जाते हैं और उसका शिकार भी बन जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी जानवर को देख लें, वो जानवर जब इंसान पे हमला करता है तो वो अपने दिफा के लिए करता है। इंसान उससे डर जाता है और वो हावी हो जाता है इंसान पे। हालांकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल व शऊर अता फरमाया है और जिन्नात तो इंसान के ताबे रहे हैं, ख़ास तौर पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और उन्होंने महीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान पाक में कि वो ज़िल्लत के साथ जो है वो अपने कामों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनको ड्यूटी दी थी वो बिल्कुल उसमें लग कर जो है उन्होंने ज़िल्लत को इख्तियार किया और उस मिशन को तकमील तक पहुंचाया जो बैतुल मक़दस की तामीर का था। यहाँ हम इस दौर के अंदर मौजूद हैं, हमारे दिल के अंदर कुफर की जो है ऐसे उसकी शान व शौकत देखकर एक रौब पैदा हुआ है, फिर कुफरिया चीज़ों का भी रौब हमारे दिलों में पैदा हो चुका है। मुसलमान जब कमज़ोर हो जाता है और ईमानी लिहाज से कमज़ोर होता है तो उसे बातिल का रौब उसके दिल पे आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मोजज़ात अता फरमाए, आपने ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने भी कायनात में हैं उनमें 6 चीज़ें ख़ास तौर पे ज़्यादा अता अल्लाह ने की हैं। उनमें एक चीज़ आपने इरशाद फरमाई, नुसिरतु बिर्रुअब कज़ा व कज़ा, कि मुझे मेरा रौब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसीरतिन कज़ा व कज़ा, कि मेरा रौब जो है वो अल्लाह ने आगे कई किलोमीटर तक पैदा किया है। यानी आप अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते थे उससे कई किलोमीटर आगे तक आपका रौब इंसानों पे कायम हो जाता था। और आज आप देखिए कि आप कब्र मुबारक में मौजूद हैं, आप आराम फरमा रहे हैं और आपका रौब अल्लाह ने कायनात के अंदर पैदा किया हुआ है, दाएं बाएं हर तरफ कई किलोमीटर तक आपका रौब आगे आगे चलता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तबा करता है, जो ग़ुलामी करता है, जो सुन्नत पे अमल करता है, उसका रौब भी अल्लाह ताला आगे बढ़ाते चले जाते हैं। वो जहाँ बैठा होता है उससे कई किलोमीटर आगे तक उसका रौब और दबदबा होता है। लेकिन चूँकि हमारा रौब दबदबा नहीं है, हमारे अंदर आमाल कुरानी और सुन्नत के अमाल की कमज़ोरी है, फुक़दान है, जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये हमारा रौब दबदबा क्यों नहीं, इसलिए कि हमारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रौब इसी तरह कैसर व किस्रा पे कायम था और दूर तक आपका रौब फैला हुआ था। और फिर उसके बाद सहाबा इकराम फुल की ज़िंदगी देख लें, बाद में भी जो लोग ग़ुलामी करने वाले हैं, सही इत्तबा करने वाले हैं, आज के दौर में भी हमने देखा उनका भी काफिरों पे रौब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है काफिर इंस हो या जिन हो,
ان پہ انسان کا رعب پیدا کرتے ہیں جب وہ اتباع سنت پہ آتا ہے۔ تو جنات ویسے ہی اس سے بھاگتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ جنات آج بڑی تعداد میں انسانوں پہ مسلط کرتے ہیں۔ جتنا کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اعمال نبوی سے دور ہے تو ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ فوراً اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اچھا، کافروں سے زیادہ مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے۔ کافروں کے لیے تو وہ بے فکر ہیں کہ وہ تو ہیں ہی ان کے، اور وہ تو جس کام پہ لگے ہوئے ہیں، جس کام پہ وہ آپ کو یا مجھے لگانا چاہتے ہیں، اس کام پہ کافر پہلے سے لگا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو میری محنت کی ضرورت ہی نہیں، اس کو یہ تو ویسے ہی دوزخ میں جائے گا، اس کے پاس تو کلمہ ہے ہی نہیں، یہ تو چاہے جتنا بڑا ہاسپٹل بنا لے، جتنا بڑا جو ہے کوئی یتیم خانہ بنا لے، جتنا بڑا روڈ بنا لے، جتنا بڑی کوئی بلڈنگ بنا کے کسی غریب کو مسافر خانے کے طور پہ دے دے، سارے کام کر کے دنیا میں ان کو صلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو کوئی جنت کی یقین 1% بھی نہیں ہے جو بغیر کلمے کے چلا گیا۔ اب گنگا رام اسپتال اتنا بڑا بنا دیا تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا اسپتال بنانے کی وجہ سے؟ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اور ایمان نہیں لائے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کافر کی طرف سے تو بے فکر ہوا وہ شیطان، اب وہ ساری توانائی جو خرچ کر رہا ہے شیطان اور شیطان کے چیلے جنات، وہ مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان جتنا گناہ گار ہے نا، جتنا خطا کار ہے، جتنا غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ مر گیا تو جنت میں تو جائے گا کسی نہ کسی دن اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد۔ آخر جنت میں جانے کی امید تو ہے نا، وہ اس سے ایمان سلب کرتا ہے، اس کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے اعمال کو ایسے خراب کرتا ہے کہ نمازی نہیں بننے دے گا، اچھے کام نہیں کرنے دے گا، یہاں تک کہ اس کو کفر پہ مرنے کے لیے، ایمان سے محروم مرنے کے لیے اپنی آخری توانائی بھی خرچ کرے گا۔ اسے کیا لگے کہ یہ جتنے دنیا کے کافر ہیں، جتنے دنیا میں، ان کے پیچھے زیادہ محنت کیوں خرچ کرے، وہ تو ہیں ہی اپنے جیسے۔ اب لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے اپنی جماعتوں کو آپ دیکھیں، سیاسی جماعتیں یا مذہبی، وہ اپنے لوگوں پہ توانائی خرچ نہیں کرتی، کہتے یہ تو ہمارے کارکن ہیں، ہم دوسروں پہ کام کرتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، ان پہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ تنظیموں میں، تحریکوں میں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں نا، ان پہ خرچ کم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کام سیاسی لوگ کم کرتے ہیں، اور جو اپنے مخالف ہیں ان کے کام زیادہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بن جائیں تاکہ۔ تو اب جو بندہ شیطان کا ہے ہی پکا، شیطان کو اس پہ کیا محنت کرنی؟ آپ کہتے ہیں جی دیکھو کافروں کو، وہ تو بڑے اخلاق کے اچھے ہیں، ان کے پاس اخلاق بہت اچھا آ گیا ہے، مسلمان کے پاس بد اخلاقی آ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسلمان بد اخلاق زیادہ ہیں، زیادہ لڑائیاں کرنے والے، آپس میں جو ہے بد تہذیبی کرنے والے، اچھا اب کافر جو ہے دیکھو جی کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ چوریاں بھی نہیں کرتے اتنی۔ ہاں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کافروں کے اندر بہت خوبیاں آ گئی ہیں اخلاقی لحاظ سے، مسلمان کے اندر بہت خامیاں آ گئی ہیں اخلاقی لحاظ سے۔ کیوں کہ ان کی ساری خوبیوں کے باوجود انہوں نے جانا کدھر ہے مرنے کے بعد؟ جہنم میں ہی جانا ہے، چونکہ ان کے پاس کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ وہ ایک کلمہ پڑھ لے تو ان کی ساری خوبیاں بالکل ہیرا بن جائیں گی۔ اور اب مسلمان جو ہے ساری بد اخلاقیوں کے باوجود، چلو خامیاں ہیں، سزا بھگتے گا، کروڑ سال دوزخ میں جلے گا، 10 کروڑ سال جلے گا، لیکن ایک دن کیا ہوگا؟ جنت میں چلا تو جائے گا نا۔ اب شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنت میں جائے، تو اب وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو شیطان، اچھا اب ان کے شاگرد سارے بیٹھے ہوئے تو آپ فرما رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو شاگردوں نے پوچھا جب ہوش آیا، حضرت یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا ملعون شیطان سامنے کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے امام احمد اپنے آپ کو تو بچا کے لے گیا۔ آپ نے کہا ابھی نہیں، ابھی روح یہاں سے نکلنی ہے، تیرا وار ابھی بھی کاریگر ہے، تو مجھے گمراہ کرے گا، تو میں یہ آپ اور میں کیا چیز ہے؟ تو اب یاد رکھیے گا یہ شیطان کے وار ہیں۔ اچھا شیطان کے اتنے وار ہیں کہ حدیث مشکات شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
ایمان کے جو جتنے جز ہیں نا کہ 70 سے زائد جز ہیں، اور اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا رستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا۔ یعنی اسلام نے کسی کو رستے میں کانٹا پھینکنا، پتھر پھینکنا، کسی کے رستے میں کہ کوئی گاڑی میں کوئی چیز یہاں تو آپ دیکھیے کہ گاڑیوں کا ٹائر پنچر کرنے کے لیے ٹائروں والے خود چیزیں پھینکتے ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، کہ رستے میں چیزیں گند پھینک دیتے ہیں۔ تو اسلام میں سب سے ادنا ایمان کا درجہ بھی یہ ہے کہ رستے سے چیز تکلیف والی کو بھی ہٹا دے، اور جس نے وہ بھی نہ ہٹائی تو اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے پھر۔ اچھا، یہ تو ایمان کے جز ہیں۔ فرمایا شیطان کے جال ہیں 70,000 سے زائد، 70,000 سے زائد۔ اچھا، وہ مزین کر کے اپنے جال بچھاتا ہے۔ آپ کو کہے گا یہ تو ربیع الاول آ گیا ہے تو آپ یہ جلوس نکال لیں، محرم آ گیا یہ جلوس نکال لیں، اچھا آپ شب برات آ گئی، آپ پوری رات مسجد میں میلہ لگا لیں۔ یہ چیزیں ساری شیطان کے وار ہیں۔ آپ انفرادی عبادت کریں، انفرادی درود شریف پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، جو اسلام کا طریقہ ہے وہ آپ کو مزین کر کے جنازے میں یہ کر لیں، شادی میں یہ کر لیں۔ وہ ایسا مزین کرتا ہے کہ 70,000 اس کے وار ہیں، وار۔ اچھا، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے بھی اس وار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ پیران پیر ہیں، بغداد کے ولی ہیں، اور آپ جا رہے ہیں تو بادل سے آواز آئی، عبد القادر تیری ریاضت مقبول ہو گئی، آج کے بعد تجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان ملعون، میرے پیغمبر کو جب نماز کی معافی نہیں تھی تو میں کون ہوتا ہوں غلام رسول کہ میں نماز چھوڑ دوں۔ تو بادل سے آواز آئی، وہ شیطان تھا شکل چینج کر کے، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، کہا علم نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچا۔ ایک اور وار کر دیا۔ یہاں علماء کو حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ وار میں آ جاتے ہیں۔ شیطان انسانی شکلوں میں آتا ہے، اور آپ سورہ توبہ، سورہ انفال 10واں پارہ کا اگر آپ دوسرا رکوع پڑھیں تو شیطان باقاعدہ طور پہ انسانی شکل میں بدر کے دن کافروں کے پاس آیا تھا، اور بابا بن کے ان کو بتا رہا تھا یہاں کھڑے ہو جو وہاں سے وار کرو۔ فرشتوں کو دیکھا تو دوڑا۔ اب یہ آپ کے دور میں بھی شیطان آتے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ آپ کو بیٹھ کے گمراہ کریں گے، کبھی سوشل میڈیا پہ دوسرے انداز میں، کبھی میڈیا میں، کبھی آپ، یہ شیطانی وار اتنا زیادہ ہیں کہ بندہ نہیں سمجھ پاتا اس کو۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ قرآنی آیت۔ اب یہ قرآنی آیت یہ ہے کہ آیت نمبر 76 ہے سورۃ النساء، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر طاغوت بن کے جو ہے، کافر کا لڑنا کسی اور مقصد کے لیے ہے، اسلام والے کا لڑتے دونوں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہیں گے لڑتے دونوں ہیں، لیکن فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم مارو ان کو جو شیطان کے اولیاء ہیں۔ اولیاء شیطان کے بھی ہوتے ہیں، رحمان کے بھی ہوتے ہیں۔ خالی کہنا جی یہ ولیوں کو نہیں مانتے، تو پہلے تشریح تو کریں، ولی الرحمان ہے یا ولی الشیطان ہے؟ اب ہم ولی الشیطان کو نہیں مانتے، اب اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، شیطان کے ولیوں کو۔ یہاں کیا کہا؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہیں ان سے لڑو، جو شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں بڑے بڑے لوگ شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو آپ کو اپنے اکابر سے کاٹے، اسلاف سے کاٹے، اپنے بڑوں کی زندگی سے کاٹے۔ او جی ابو حنیفہ بھی غلط تھے، بخاری بھی غلط تھے، اور یہ اشرف علی تھانوی بھی غلط تھے، قاسم نانوتوی بھی غلط تھے، اور یہ بھی ابھی جو بڑے بڑے ہمارے ہیں یہ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں خالی۔ اب یہ بات جو کرے گا تو وہ آپ کو کاٹ رہا ہے نا سب سے۔ تو فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو، آپ نے اس کے ساتھ ڈرنا نہیں ہے ان سے، یا ان سے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ ہم تو اکیلے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ لڑنے کا طریقہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ پسٹل لے کے لڑیں۔ یہاں زبان سے آپ ان کے لیے اپنے الفاظ بولیں
کہ یہ کچھ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو آگے اللہ نے کہہ دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھو بے شک شیطان کا جو بھی جال ہے نا، قید جال کو کہتے ہیں، مکر کوئی بھی ہے وہ ضعیف ترین ہے۔ تم اپنے اوپر حاوی کرو گے تو دب جاؤ گے اور پھنس جاؤ گے، اور تم اسے کمزور سمجھو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سوچ کی بات ہے، آج سائنس بھی کہتی ہے آپ جب کسی چیز کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، آپ کسی کو کمزور سمجھتے ہیں تو آپ اس چیز کو، تو آپ کے دل میں ہیبت اس کی نہیں ہوتی تو آپ اس میں جیت جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے آج ہم نے امریکہ کو بڑا سمجھا ہوا ہے، آج ہم کہتے ہیں بہت بڑا ہے، لیکن جو لوگ ان سے لڑے ہیں اور وہ دیکھیے آج جیتے ہوئے ہیں اور وہ ہارا ہوا ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، صرف ہمارے اندر رعب ہے ان کا، یہاں شیطان کا رعب ہے، جنات کا رعب ہے، شیطانی چیزوں کا رعب ہے ہمارے اندر۔ جنات 1% بھی ہم سے طاقتور نہیں ہیں، جنات ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کے چلیں۔ تو یہ آیت کریمہ آپ اگر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اور روزانہ اس کو چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہا کریں، کم سے کم اس کو روزانہ 11 بار آپ پڑھ لیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ آیت نمبر 76 ہے سورۃ النساء کی۔ آپ ایک جملہ اتنا سا پڑھنا ہے آپ نے، شیطان کو پتہ چل جائے کہ دیکھو شیطان کو ہم کہہ رہے ہیں۔ ابھی ایک ہے کہ یہ جن کیا چیز ہے، جن تو چھوٹے موٹے اس کے چیلے ہیں نا، یہ عفریت بھی چیلا ہے اس کا، چڑیل بھی چیلا ہے، بھوت بھی چیلا ہے، یہ سب نام ہیں ہم نے رکھے ہوئے، قرآن نے تو جن نہیں کہا ہے بس۔ اچھا اب آپ اگر جتنے نام لیں، آپ کہیں چڑیل ہے، بھوت ہے، ڈائن ہے، آپ کہیں جن ہے، اب آپ اس کو عفریت کہیں، آپ اس کو دیو کہیں، یہ سب چیزیں پھر بھی شیطان سے چھوٹی ہیں نا۔ شیطان تو بڑی چیز ہے، ان کا باپ ہے، ان کا گرو ہے، تو آپ گرو کا نام لے رہے ہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ تمہارے جو گرو ہے نا وہ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، تو تم کیا کرو گے؟ ابھی آپ اس معنی کو سمجھیں، آپ نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا، اسٹرانگ کر لیا، اور یہ آیت آپ پڑھیں سارے، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اب آپ دیکھیں ضعیفہ جب آپ نے کہا نا تو آپ نے کہا شیطان کا ہر چکر مکر دھوکہ ہر فراڈ ضعیف ہے ہمارے رب کے سامنے، اور ہمارے پاس رب کی طاقت ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، جن آپ پہ حملہ کر چکا ہے، بیماریوں میں آپ آ چکے ہیں، جادو میں آ چکے ہیں، تو آپ اتنا جملہ 76 آیت ہے سورۃ النساء کی، یہ آخری جملہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، آپ اس کو پڑھیں گے نا، آپ اس کو 313 بار پڑھ کے 7 دن تک پانی پہ دم کر کے پئیں، اور آپ اس کو پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونکیں، مریض کے سینے پہ پھونکیں، 7 دن یہ عمل کریں، جن جادو بیماری انشاءاللہ زائل ہو جائے گی۔ اور پھر اس کو روزانہ 11 بار پڑھا کریں، اور چلتے پھرتے وہم وسوسے زیادہ آئیں تو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر زیادہ وہم آتے ہیں تو تیل پہ دم کر کے مالش بھی 313 بار کر لیں 7 دن، انشاءاللہ یہ آپ کی بیماری، آپ کو شیطان کا وار جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط، اور قرآن پاک پہ مضبوط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ مضبوط، تو جن شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا جتنا آپ وہم کریں گے، جتنا دماغ میں سوچیں گے فلاں نے جادو کر دیا، جن بھیج دیا، آپ پہ آ جائے گا۔ آپ جیسا سوچتے ہیں گمان اللہ ویسا ہی کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ تو آپ ابھی میرے پاس آئے ہیں، آپ اگر سوچیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ یہاں سے شفا دے دے گا تو شفا ہو جائے گی۔ آپ اگر یہ سوچیں گے کیا پتہ یہاں سے بھی شفا نہ ہو تو پھر آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی بشر کچھ نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتا ہے؟ یقین اللہ پہ ہمارا ہے۔ اچھا یہاں سے بھی جو شفا دینی ہے وہ کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ تو یقین جہاں آپ رکھیں گے، ہم نے بڑے بڑے مندروں میں جا کر دیکھا، بتوں کے گرد چکر لگانے والے ان پہ یقین رکھ کے جاتے ہیں تو وہاں سے ہو جاتا ہے۔ یہاں درختوں کے گرد جا کے گھومتے ہیں لوگ، قبروں کے گرد چکر لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہماری تو مراد پوری ہو گئی ہے،
تو یقین جو تھا وہاں اللہ نے دیا کس نے؟ قبر والا نہیں دیتا، کوئی بت دیا کس نے؟ لیکن آپ نے یقین وہاں کا رکھا تو اللہ نے کہا لے لو، تمہارا یقین ہے نا، آگے گمراہ ہوگے وہ الگ بات ہے۔ یقین جہاں اب کعبے کا طواف کرتے ہیں لوگ لیکن یقین نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا، اور وہی درخت کا طواف کرتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا یقین درخت پر ہے یہ بات یا نہیں؟ اب اصل بات ہے یقین کی، تو آپ اپنا یقین کس پہ، کام ہو یا نہ ہو یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ بس یہ یقین مضبوط کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔